अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको मालूम है कि सुहेल आफरीदी साहब एमपीए जो खैबर से हैं पीटीआई के, उनको इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया है कि वो अगले वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा पर। उस पर हुकूमती रिएक्शन भी आया, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान की रियासत और इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बहुत ज़्यादा बकवास करते थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक मुकदमा किया था ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने, और उसमें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो हैं वो मुकदमा हार गए। उनके ऊपर 50,000 पाउंड का जुर्माना हुआ, उसकी भी तफसीलात देंगे। और एंड में बताएंगे कि एक साहब हैं साद रिजवी साहब, जो एक मजहबी तंजीम चला रहे हैं अपने वालिद साहब के बाद। उनको बहुत देर बाद याद आया कि गज़ा के मजलूमों के ख़िलाफ़ उन्होंने उनके हिमायत के लिए, उनके लिए इज़राइल की मजम्मत के लिए उन्होंने एक जलसा करना है और एक कार्रवाई करनी है। और जबकि आपको मालूम है कि गज़ा के हवाले से सीज़ फायर का जो फर्स्ट फेज़ है वो इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है, और उनको याद आया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई, क्योंकि पंजाब में 144 लगी हुई थी। उन्होंने कोशिश की जलसा करने की, जुलूस करने की, उनको लाहौर में जो हुआ उसका भी बताएंगे। तो पहले नाज़रीन बात करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का जो नामजद किया गया वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। एक तो ये कि यकीनन पीटीआई, बानी पीटीआई ने नामजद किया है तो उसके उनके खिलाफ तो कुछ नहीं है। नंबर गेम भी शायद पीटीआई के हक में ही है अभी तक तो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला दे दिया है कि केपी हुकूमत में सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के जितने भी अरकान हैं, मेंबर जो प्रोविंशियल असम्बली, वो सारे आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और ये फैसला उस वक़्त आया है जिस वक़्त बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फ़ैसला किया और नया नाम सामने दे दिया सुहेल आफरीदी साहब का कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। और इस मौके पर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आना, इससे लगता ये है कि जो पीटीआई की ऑपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में, वो शायद अब कुछ हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे कि अपना बंदा लाने की कोशिश करें। लेकिन पीटीआई के पास 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी है, तकरीबन 92 मेंबर्स उनके हैं। 92, कोई 93 कहता है, लेकिन 92 हैं, 2/3 मेजॉरिटी है। और बाकी जो हैं उनके पास तकरीबन 53 मेंबर्स हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको कम से कम 35-40 के करीब मेंबर तोड़ने पड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रात से कोई जोड़ तोड़ शुरू हो गया और ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गई। अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जब बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि उनको कोई इतना मसला नहीं होगा पीटीआई को। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और उसकी भी वजूहत आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की जो समाअत हो रही थी, उसके दौरान आज बैरिस्टर गौहर, इतलात हैं ज़राए ने ये बताया है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कोशिश की इमरान खान साहब को मनाने की कि वो अपना फ़ैसला ज़रा रिव्यू कर लें या थोड़ा सा डिले कर दें चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। नाज़रीन, आज फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी का नाम इसलिए प्रपोज किया गया है ताकि केपी में दहशत गर्दों की सहूलत कारी की जा सके। अब इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो काफ़ी वोकल रहे हैं इस हवाले से कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वो उसकी मजम्मत करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ख़ास तौर पर जो TLP तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये जो है उन्होंने बात रखी हुई है। तो ये इस हवाले से उनकी चीज़ें सामने आती नहीं। और फिर दूसरा ये कि वो जो मफरूर इस वक्त सेनेटर हैं, सेनेटर मुराद सईद साहब, उनके बहुत करीबी साथी हैं, बड़े फायर ब्रांड हैं, गुस्से वाले हैं। और क्योंकि यंग स्टूडेंट्स जो इनके इंसाफियंस थे वहाँ से वो निकले हैं और 2007 में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी एज ए स्टूडेंट, और वहाँ से लेके अब तक, और पहली दफ़ा ये MPA बने। तो रीज़न जो ये दी जा रही है, जो कि अता तारड़ साहब ने कही कि सुहेल आफरीदी साहब को बेसिकली दहशत गर्दों की सहूलत कारी के लिए लाया जा रहा है।
اور کیونکہ انہوں نے یہ اس کی ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو ان کو واپس لایا گیا، اور ان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہی پالیسی لے کر چل رہے ہیں، حالانکہ اب حالات اس سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، آپریشن جاری ہیں، اور روزانہ ہمارے جو فوجی سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اسی موقف پہ قائم ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں ہی دہشت گردوں کو واپس لایا گیا اور آج تک ان کی سہولت کاری جاری ہے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا اس لیے ہے کیونکہ 12 مرتبہ یہ پیغام دیا جا رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی حکومت کی اور اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مذمت کریں کہ وہ جو کے پی میں ہے جو آپریشن کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ بند کریں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، جس کے اوپر کافی ناراضگی تھی. اور اس کے بعد یقیناً 2 معاملات 2 خواتین کے بھی آئے، عمران خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی بہن علیمہ خان صاحب کی طرف سے بھی جو الزامات لگائے گئے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، وہ بھی ایک وجہ بنی. لیکن 12 مرتبہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے یہ میسج بھجوایا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مذمت کرے آپریشن کی اور اپنے صوبے میں آپریشن نہ ہونے دے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کیا انہوں نے، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا. تو اور عطا طاہر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے تھے، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اب وہ ایک یقیناً کوشش کر رہے ہوں گے علی امین گنڈا پور صاحب ایک بیلنسڈ اپروچ لے کر چلنے کی، کیونکہ دہشت گردی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا لازمی ہے. کیونکہ بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں ماضی میں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی جائے، لیکن دہشت گرد جو ہے وہ باز نہیں آئے. تو ناظرین، اس حوالے سے جو گزشتہ روز جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں واضح طور پر کور کمانڈر کانفرنس سے یہ ایک میسج آیا تھا کہ جو اس کے ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The existing nexus between terror and crime with vested political patronage which is gravely hurting the interests of state and security of its people will not be allowed to continue anymore, come what may. تو گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس سے بھی واضح طور پر یہ میسج آ گیا تھا کہ ایک تو یہ کرائم اینڈ ٹیرر کا نیکسس، اور ود اینڈ جو اس کا جو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ اس کو جو مدد کر رہا ہے، اب وہ اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا. تو بیسیکلی سہیل آفریدی صاحب کو بھی آج عطا طاہر صاحب نے بیسیکلی اسی پیراہے میں ہی ڈالا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹڈ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے، اور ان کا جو ایک موقف ہے وہ سامنے ہے، تو وہ جو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ جس کی کور کمانڈر کانفرنس میں کل بات کی گئی، جس پہ اب زیرو ٹالرنس ہوگی، تو اسی پیراہے میں یہ بات کر رہے ہیں عطا طاہر صاحب کہ جی بیسیکلی یہ اب ہو نہیں سکتا کہ کے پی جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی اور فیصلے کرتا پھرے کہ جی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تو عطا طاہر صاحب نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی، اور یقیناً دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کا ایک اہم مرکز ہے. اور یہ دہشت گرد بیسیکلی سیکیورٹی پالیسی، آف کورس آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ اپنے دہشت گرد یہاں پہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہی یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کو پال رہے ہیں تاکہ وہ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئیں اور دہشت گردی کریں. تو عطا طاہر نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور آئندہ بھی بنتی رہے گی، ملک کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی. تو یہ واضح طور پر کابل میں نہیں بنے گی، اس کی وجہ ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مفرور سینیٹر مراد سعید صاحب ہیں وہ شاید افغانستان میں کہیں ہیں یا کابل میں ہیں کہیں پہ. تو یہ اس پیراہے میں بھی آپ یہ دیکھیے گا، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ مراد سعید جیسا مفرور
اور اس کی بھی یہی تھنکنگ، اور اس کا یہ ساتھی ہے سہیل آفریدی. تو یہ اب نہیں ہوگا کہ یہ سمجھے گا کہ جی کے پی میں بیٹھ کر سیکیورٹی پالیسی بنے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا طاہر صاحب نے کہ جی جو پی ٹی آئی کی جو دور حکومت تھا اس میں جو نیشنل ایکشن پلان تھا اگینسٹ ٹیررزم، وہ اس کو بھی انہوں نے روک دیا تھا، اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی واضح طور پر کہ پی ٹی آئی کی 12 سال کی، آج دیکھ لیں تو تقریباً 12 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہی ہو گیا ہوگا یا 12 سال ہونے کو ہیں کہ کے پی میں حکومت، لیکن دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جاری ہے، یعنی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور پھر انہوں نے آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی لندن میں، فیصلہ ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ لندن میں جو ابھی برطانوی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. اب پی ٹی آئی ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف جو باہر سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہی تھی، شاید اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے. تو ناظرین یہ تو ہو گیا. تو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو گمنام مجاہد ڈکلیئر کرتے ہیں اور کلیم یہ کرتے تھے کہ جتنی بھی وہ سوشل میڈیا پہ ویلاگ اور ٹویٹس کرتے تھے ان کی کوئی اوتھینٹک انفارمیشن ان کے پاس ہوتی تھی. اور اس حوالے سے انہوں نے 2022 سے یہ کام شروع کیا تھا، اور جب وہ پاکستان سے لندن بھی چلے گئے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر جو کہ اس وقت لاہور میں آئی ایس آئی کے دیکھ رہے تھے، ان کے خلاف بے تحاشا ٹویٹس کی سوشل میڈیا پر اور ویلاگز بھی کیے. تو بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب نے ان کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ کر دیا تھا، جس کا آج مکمل تفصیلی فیصلہ آ گیا. اور جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں ان کے اوپر 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ اور مقدمے کے اخراجات بھی عادل راجہ کو اٹھانے ہوں گے، یہ فیصلہ آیا. اب بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمنام مجاہد ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بڑی کنفرمڈ رپورٹس یہ بھی آتی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز ہیں، پاکستانی جو باہر ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، ان سے یہ پیسے بھی بٹورتے تھے اور اپنا جو سلسلہ کرتے تھے. بلکہ آج تو یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ اب یہ جو ان کے اوپر جرمانہ ہوا ہے یہ اس کے لیے بھی اب پی ٹی آئی کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے پاس جائیں گے کہ یار یہ تو مقدمہ آ رہی ہوں تو مجھے اب یہ 50,000 پاؤنڈ کا جو جرمانہ بھرنا ہے اس کے بھی پیسے دو. اور یہ وہاں سے بیٹھ کر نہ صرف ایک انڈیویجولز کے خلاف بلکہ ریاست اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، شہداء کے خلاف، یعنی کہ جو پاکستان کے لیے جان نثار کر رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. تو آج جو ہے ایک تو کم از کم یہ فیصلہ سامنے آ گیا کہ، اور یہ پتہ لگ گیا کہ میجر عادل راجہ صاحب جو ان کو لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ جی بڑی اوتھینٹک بڑی کنفرم خبریں دیتے ہیں، تو آج یہ مقدمہ جب وہ ہار گئے ہیں تو اس سے واضح طور پر ہو گیا کہ جو میجر ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب نے حد کے عزت کا جو مقدمہ کیا تھا ان کے اوپر، اور وہ جیت گئے. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا اور ان کے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. یہ صرف اور صرف ریاست پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. ناظرین آخر میں ایک سعد رضوی صاحب ہیں جو کہ ایک مذہبی جماعت کے ہیڈ ہیں، ان کو بڑی دیر سے یاد آیا کہ جناب غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس وقت یہ ڈیسیژن کیا جب معاہدہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکا ہوا تھا. تو انہوں نے 10 اکتوبر کی تاریخ دی کہ اسلام آباد پہنچیں گے. لاہور میں یہ اکٹھے ہوئے، ان کے خلاف کاروائی ہوئی، اور ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی جماعت کے 2 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تصادم میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ 144 دفعہ لگی ہوئی ہے اور جلسے جلوسوں پر پابندی ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی. پھر یہ ان کا ابھی بھی یہی آئیڈیا ہے کہ جناب اسلام آباد میں آئیں، اور اسلام آباد میں اور پنڈی میں بھی 144 دفعہ لگا دی ہے ڈپٹی کمشنر نے، اسلام آباد میں پہلی 144 لگی ہوئی ہے. تو یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جناب کسی طرح ہم یہ کریں، اور خاص طور پہ اس کا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.